हेलो दोस्तों, मेरा नाम सबोही मलक चौहान है। मेरे घर वाले और अजीज रिश्तेदार प्यार से मुझे सबो कहते हैं। इस वक्त मेरी उम्र 32 साल है। मैं शादीशुदा और 3 बच्चों की माँ हूँ। दोस्तों, मैं जिस दौर से अपनी कहानी का आगाज करने वाली हूँ, तब हम मुल्तान और लाहौर के दरमियान एक कस्बा नुमा शहर या शहर नुमा कस्बे में रहा करते थे। और मैंने जिस घर में आंख खोली वो एक लोअर मिडिल क्लास घराना था और मैं इस घर में पैदा होने वाली सबसे पहली औलाद थी। अब्बा की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर खेती बाड़ी करके वो हम लोगों का पेट पालते थे। इसी तरह लोअर मिडिल क्लास होने की वजह से हमारा घर भी छोटा सा था, जिसमें 2 ही कमरे थे। एक में अब्बा और अम्मी सोते थे, जबकि दूसरे कमरे में हम बहन भाई सोया करते थे। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही गए होंगे। अब मैं आपको अपनी जिस्मानी साख्त के बारे में कुछ बताती हूँ। मेरा रंग सांवला है और ये तो आपको मालूम ही है कि सांवली रंगत में बला की कशिश होती है। चुनाचे मेरा जिस्म भी पुरकशिश और नमकीन है। जहाँ तक मेरी आंखों का ताल्लुक है तो इनका रंग काला है और ये काफी बड़ी बड़ी और चमकीली वाक़या हुई हैं। बचपन से ही मेरी दोस्त इन्हें साहर आंखें कहते हैं और ठीक कहती हैं कि इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। इसीलिए इन आंखों से वाबस्ता अफसाने भी हजारों हैं, जिनमें से चंद एक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मजहबी ही नहीं बल्कि कट्टर मजहबी घराने की फर्द होने की वजह से मैं बुर्का ओढ़ती हूँ। आम तौर पर मेरा पूरा जिस्म बुर्के में लिपटा होता है और पूरा जिस्म बुर्के में होने की वजह से सिर्फ मेरी आंखें ही बुर्के से बाहर होती हैं। और इन बाहर रह जाने वाली आंखों से सामने वाले पर कैसे गजब ढाया जाता है, ये काम मुझे खूब आता है। इसीलिए तो कहती हूँ कि इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। जब मैं स्कूल जाने लगी थी तो मेरे साथ मेरे चचा की बेटी, जो कि उम्र में मुझसे थोड़ी कम थी, लेकिन उम्र में कम होने के बावजूद भी उसे मेरे साथ ही दाखिल करवा दिया गया था कि संग रहेगा। एक ही स्कूल में दाखिल होने की वजह से मेरी हम जमात भी थी और फिर कुछ अरसा बाद वो मेरी सबसे पहली हमराज भी बन गई थी। क्लास में भी हम दोनों एक साथ ही बैठा करती थीं। मेरी तरह वो भी बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी, लेकिन हम दोनों ही इस बात से लाइलम थी। यहाँ मैं एक बात का इतराफ़ करना चाहती हूँ कि मुझसे छोटी होने के बावजूद भी वो मुझसे ज़्यादा बोल्ड थी, जबकि मैं डरपोक और मिसनी टाइप की लड़की थी। स्कूल में दाखिल होने के काफ़ी अरसा बाद एक दिन का वाक़या है कि स्कूल में आधी छुट्टी थी और हम दोनों स्कूल के ग्राउंड के एक कोने में वाक़या टाली के दरख्त के नीचे बैठी गप्पे लगा रही थी कि अचानक ही तफरी ख़त्म होने की घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनकर आशी एकदम से ऊपर उठी और मैंने देखा आशी की शलवार उधड़ी हुई थी। इसके साथ ही वो क्लास में जाने के लिए खड़ी हो गई। मैं भी उठी और उसके साथ क्लासरूम की तरफ चलने लगी। मैंने वैसे ही उससे मजाकन कहा, आशी दस तेरी सुकंदा लगार किन्ने लाए आए। मेरी बात सुनकर उसने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगी, तुम तो जानती ही हो यार कि हमारा ताल्लुक एक नेक और शरीफ घरानों से है और इसी वजह से सारा गांव हमारी बहुत इज्जत करता है और इस इज्जत और एहतराम की वजह से खास कर हमारी उम्र के लड़के तो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। चुनाचे ऐसे हालात में तुम ही बताओ कि हमारी किसने उधेड़नी है। आशी ठीक कह रही थी। वाकई पूरे गांव में हमारे घराने के बारे में यही सूरत हाल थी, लेकिन आशी के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरत ज़दा रह गई थी, जबकि दूसरी तरफ आशी अपनी ही धुन में कहे जा रही थी, सबो तुम तो जानती ही हो कि अब तो हम चाहें भी तो इस इज्जत और एहतराम की वजह से गांव का कोई लड़का हमारे साथ दोस्ती नहीं करेगा, इसलिए चारों न चार मैंने खुद ही उधेड़ दी है। उसकी बात सुनकर मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, लेकिन क्यों, ये तुम क्या कह रही हो आशी? मेरी बात सुनकर चलते चलते आशी अचानक रुकी और मेरी तरफ मुड़कर मेरी आंखों में आंखें डालकर उल्टा कहने लगी, मैंने जो तुमसे इज्जत वाली बात की थी क्या वो गलत थी? बात करते हुए उसने कुछ इस अंदाज से मेरी तरफ देखा कि मैं गड़बड़ा सी गई और फिर उसके बार बार पूछने पर मैंने भी एक ठंडी सांस भरी और उससे कहने लगी,
بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو آشی۔ پھر میں نے اس کی طرف ترچھی نظروں سے دیکھا اور ہنستے ہوئے بولی، اچھا یہ بتا کہ کیوں ادھیڑی، اور وہ بھی اتنی زیادہ؟ میری بات سنتے ہی آشی نے میری طرف دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا، ایک کام کے سلسلے میں سبو باجی۔ آشی جب موڈ میں ہو تو وہ مجھے باجی کہا کرتی تھی، ورنہ سبو ہی کہتی تھی، اور ہنسنے لگی۔ اس کی اس بات سے کہ ایک کام کے سلسلے میں میری دلچسپی اور بڑھ گئی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ بتا نا وہ کام کیا تھا۔ اتنے میں ہمارا کلاس روم آ گیا، اس لیے آشی مجھ سے سرگوشی میں کہنے لگی، یہ بات میں تم کو چھٹی کے بعد گھر جاتے ہوئے بتاؤں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں نے پکا سا منہ بنایا اور کلاس روم میں داخل ہو گئیں۔ چھٹی کے بعد جب ہم لوگ گیٹ سے نکلے تو میں نے آشی سے کہا، ہاں اب بتا ایسا کیوں کیا؟ میری بات سن کر آشی نے ایک نظر پیچھے کی طرف دیکھا، تب وہ چلتے چلتے ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، کھلونوں سے کھیلنے کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور اس سے بولی، آشی تم بھی کھلونوں سے کھیلتی ہو؟ تو وہ بڑے آرام سے کہنے لگی، ہاں کیوں؟ پھر ایک دم چونک کر کہنے لگی، او اچھا تو کیا تم بھی؟ تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا سر اس بات میں ہلتا دیکھ کر وہ ایک دم پرجوش سی ہو گئی اور کہنے لگی، بڑی میسنی ہو تم۔ تو میں نے اس سے کہا، اس میں میسنی والی کون سی بات ہے؟ تو اس نے شرارت سے میری طرف دیکھ کر آنکھ مار دی اور کہنے لگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبو باجی آپ بھی میری طرح کھلونوں سے کھیلتی ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگی، اسی لیے تو میں تم کو میسنی کہتی ہوں کہ تم نے آج تک اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس دن کے واقعے کے بعد تو ہم دونوں ایک دوسرے کے اور بھی قریب آ گئی تھیں، اور اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر ہر قسم کی باتیں شیئر کر لیتی تھیں۔ ہماری ایک پھپھو ساتھ والے گاؤں میں بیائی ہوئی تھی۔ ایک دن صبح صبح اطلاع ملی کہ اس کی ساس فوت ہو گئی ہے۔ چنانچہ ابا امی چچا چچی بما چھوٹے بچوں کے ٹانگا کروا کے ساتھ والے گاؤں میں پرسہ دینے چلے گئے، جبکہ مجھے اور آشی کو نہ صرف یہ کہ اسکول سے چھٹی کروا دی، بلکہ یہ کہتے ہوئے ہمیں اپنے اپنے گھر میں ہی چھوڑ گئے کہ ہم دونوں پیچھے سے گھر کا خیال رکھیں۔ مجھے جہاں اسکول سے چھٹی کرنے کی خوشی ہوئی تھی، وہاں میں اس بات پر بھی خوش تھی کہ آج گھر میں کوئی نہیں ہوگا، اس لیے آزادی کے ساتھ کھیل سکوں گی۔ چنانچہ ٹانگا جانے کے کچھ ہی دیر بعد اچانک ہی مجھے آشی کا خیال آ گیا، اور اس خیال کا آنا تھا کہ آشی کے گھر کی طرف چل پڑی، جو کہ ساتھ ہی پڑوس میں واقع تھا، اور ابھی میں نے اپنے دروازے کو کنڈی لگائی ہی تھی کہ پاس کے دروازے سے مجھے آشی نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مجھے اور میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی، اور پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ وہ میری ہی طرف آ رہی تھی۔ پھر بولی، اب جب کہ تم نے اپنے گھر کو کنڈی لگا دی ہے تو تم ادھر میرے گھر ہی آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دروازے سے اندر چلی گئی۔ اپنے دروازے کو کنڈی تو میں پہلے ہی لگا چکی تھی، اس لیے جیسے ہی آشی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کے چند ہی سیکنڈ کے بعد میں بھی اس کے ہاں چلی گئی تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کے دروازے کے اندر قدم رکھا تو میرے کانوں میں آشی کی آواز سنائی دی، سبو کنڈی لگا کے آنا۔ چنانچہ اس کے کہنے پر میں نے اندر داخل ہو کر اس کے دروازے کو کنڈی لگا دی، اور دیکھا تو سامنے برآمدے میں آشی کھڑی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، تم کیوں میری طرف آ رہی تھی؟ تو اس نے بھی ترنت ہی جواب دیا کہ اسی کام کے لیے جس کام کے سلسلے میں تم میری طرف آ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میں تو تم سے ملنے آ رہی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، میں بھی تو تم سے ملنے ہی آ رہی تھی۔ پھر اپنی ایک دائیں آنکھ دبا کر بولی، مجھے خوب اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم کیوں آئی ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، اور اس دن ہم نے ایک دوسرے کے کھلونوں کے ساتھ خوب انجوائے کیا۔ اس طرح ہم بڑی ہوتی گئیں۔ میں اس وقت کلاس 9 میں پڑھتی تھی کہ جب ساتھ کے گاؤں سے ایک زرینہ نامی لڑکی ہمارے اسکول میں داخل ہوئی، کیونکہ اس کے گاؤں کا اسکول مڈل تک تھا۔ اب وہ مزید پڑھائی کے لیے ہمارے اسکول میں داخل ہو گئی تھی، جو کہ ایک ہائی اسکول تھا۔ زرینہ کافی گھوری چٹی اور خاصی خوش شکل سی لڑکی تھی، لیکن اس کے بارے میں اڑتے اڑتے پتہ چلا تھا کہ وہ اچھے کردار کی مالک نہ تھی۔ کلاس فیلو ہونے کی وجہ سے
میری اور عاشی کی اس کے ساتھ گپ شپ کی حد تک سلام دعا تھی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ مجھ سے دوستی کرنے کی بڑی کوشش کرتی تھی۔ میں بھی اس سے بات چیت تو ضرور کرتی تھی، لیکن دوستی بڑھانے کی کبھی کوشش نہ کی تھی۔ ویسے بھی میری اور عاشی میں دوستی ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کسی اور کی طرف کم ہی متوجہ ہوتی تھی۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں وہ لڑکی میرے ساتھ کیوں دوستی کرنا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عاشی کچھ بیمار ہو گئی اور اسے اسکول سے اگٹھے 4-5 دن چھٹی کرنا پڑی۔ اب میں اکیلی ہی گھر سے اسکول آنے لگی۔ ایک دن اس زرینہ نے مجھ سے پوچھا کہ یار آج کل عاشی تمہارے ساتھ نہیں نظر آ رہی، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ بیمار ہے اور 3-4 دن تک اسکول نہیں آ سکے گی۔ تب وہ کہنے لگی، سبو جی کیا عاشی کی جگہ میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، تم جہاں مرضی ہے بیٹھ سکتی ہو، اور اس طرح وہ میرے ساتھ بیٹھنے لگی۔ کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ زرینہ اکثر خالی پیریڈ یا تفریح کے وقت چوری چوری کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے اس سے گپ شپ کے دوران بائی دا وے پوچھا کہ زرینہ یہ تم چوری چوری کیا پڑھتی رہتی ہو؟ میری بات سن کر پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرائی، پھر میرے اصرار پر کہنے لگی، وہ یار مجھے گھر جا کر پڑھنا پسند نہیں، اس لیے میں یہاں خالی پیریڈ یا تفریح کے وقت ہوم ورک کر لیتی ہوں۔ اس کی باتوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اس لیے میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، زرینہ بی بی جھوٹ نہ بولو، ہوم ورک تو کاپی پر کیا جاتا ہے اور تم کتاب پڑھتی رہتی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ میری بات سن کر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، میں ایک شرط پر تم کو یہ سب بتاؤں گی کہ اگر تم کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کرو گی۔ تو میں نے اس سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ عاشی کے علاوہ میں اس بات کا کسی سے بھی تذکرہ نہیں کروں گی۔ میری بات سنتے ہی وہ مسکرائی اور کہنے لگی، تم نے اس ماں کو ضرور بتانا ہے؟ تو میں نے کہا، ہاں یار، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ وہ میری رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہے، اس لیے اس ماں کو بتانا بہت ضروری ہے، ورنہ تمہیں تو پتہ ہے کہ ایسے مجھے روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، چل جیسے تیری مرضی ویسے تم کرو۔ تفریح کے وقت وہ مجھے اسکول کے گراؤنڈ کے اخیر میں لگی ٹالی کے نیچے لے گئی اور وہاں بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا، ہاں اب بول، یہ کیا چکر ہے؟ میری بات سنتے ہی پہلے تو اس نے بڑی رازداری سے ادھر ادھر دیکھا، پھر کہنے لگی، وعدہ ہے نا کہ تو عاشی کے علاوہ اور کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائے گی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ یار ایک دفعہ وعدہ کر جو لیا ہے، اور پھر اس سے بولی، اب خدا کے لیے اور سسپینس نہ ڈال۔ تو وہ کہنے لگی، بات سسپینس کی نہیں ہے سبو جی۔ پھر خود ہی کہنے لگی، تم نے ٹھیک اندازہ لگایا تھا سبو، خالی پیریڈ میں کورس کی کتاب نہیں بلکہ ناول پڑھتی ہوں۔ میں نے بڑی بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تو ٹھیک کہہ رہی ہے نا، مذاق تو نہیں کر رہی؟ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، نہیں قسم سے میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ پھر کہنے لگی، دیکھو تمہارے پوچھنے پر میں نے تم کو یہ سب بتایا ہے، اب خدا کے لیے مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ بری بات ہے۔ میں نے اور عاشی نے ان کتابوں کے بارے میں سن تو رکھا تھا، مگر یہ کہاں سے ملتی ہیں اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا، اور اگر پتہ بھی ہوتا تو ہماری اتنی جرت نہ تھی کہ ہم لوگ ایسی کتابوں کو منگوا کر پڑھ سکتی۔ اب میں نے زرینہ کی طرف دیکھا اور بولی، اچھا میں تمہیں نہیں سمجھاتی، لیکن کیا تم یہ بات بتا سکتی ہو کہ اس قسم کی کتابیں تم لاتی کہاں سے ہو؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، بس مل جاتی ہیں، لیکن اس کی یہ بات مجھ سے ہضم نہ ہوئی، اور پھر میرے کریدنے پر اس نے بتلایا کہ اس قسم کی کتابیں اس کا ایک دوست مہیا